अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जो भी मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ, जो भी मैं आज आपको कुछ दिखाने के लिए जा रहा हूँ, मेरी आपसे गुजारिश है तवज्जो के साथ सुने, तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखें। बड़ा अच्छा लगा, बड़ा पसंद आया और हकीकत में एक एक बात 100 आने सच, बिल्कुल हकीकत बात बोली हजरत ने। मुझे लगा इस वीडियो को अपने चैनल के ज़रिए, मेरे साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऑडियंस जुड़ी हुई है, मुझे ऐसा लगा कि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, मैं हजरत की आवाज़ को आगे तक पहुँचाऊँ, आप लोगों तक पहुँचाऊँ। हजरत का बयान आप सुने, बड़े मुदल्लल व मुसल्लल बयान करते हैं, मजबूत बयान करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े आलिम हैं, मजबूत आलिम हैं। इनकी बयान को आप सुने। और सॉल्यूशन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट यानी मायूसी का इलाज। मायूसी के शिकार हो जाते हैं और फिर यही मायूसी उन्हें डिप्रेशन की तरफ ले जाती है, और कभी कभी डिप्रेशन की शिद्दत इतनी बढ़ जाती है कि इंसान सुसाइड और ख़ुदकुशी की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आता है। मायूसी के असबाब क्या होते हैं, आदमी किस वजह से मायूस होता है, उसे भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है, ताकि आप इन चीज़ों को जहन में रखते हुए खुद ही गौर करें कि कहीं इन वजूहात में से कोई एक वजह तो हमारे साथ नहीं है और हम भी तो उसके शिकार नहीं हैं। अगर अल्लाह न करे, सदबार न करे, कोई ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में या सोच में है, और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों की सोच और उनके दिमाग के अंदर ये बात है और रहती है, तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं कुरान की रोशनी में इंशाअल्लाहुल अज़ीम मायूसी से निकलने का इलाज आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। इंसान कब मायूस होता है और नाउम्मीद कब हो जाता है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो वो चाहता है वैसा कुछ नहीं होता तो इंसान मायूस हो जाता है। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म इम्तिहान देता है और उसकी उम्मीद होती है कि मेरे परसेंटेज इतने आने चाहिए ताकि मैं फर्दर एजुकेशन के सिलसिले में कुछ अच्छी तरीके से कोई डिग्री हासिल कर सकूं, लेकिन नतीजा उसकी चाहत के खिलाफ मायूस हो जाता है। इसी तरीके से आप देखें कि इंसान माली तंगी की वजह से भी मायूस हो जाता है कि जब वो सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है और वो ये चाहता है कि उसकी मेहनत के एवज के अंदर उसे इतनी रकम मिल जाए, लेकिन उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसको उतनी रकम नहीं मिल पाती, और कभी कभी ऐसा होता है कि महीनों तक इंसान को मुलाजिमत भी नहीं मिल पाती, और कभी ऐसा होता है कि जो माल उसने कारोबार में लगाया वो भी ख़त्म हो जाता है और इंसान बिल्कुल सिफर हो जाता है। जैसा कि कल ही की बात है कि मैं जब अपने घर से निकल रहा था तो मेरी बिल्डिंग के नीचे मुझे एक साहब मिले और उन्होंने अपने बच्चे के दिवालिया होने की बात मुझसे कही कि मेरे बच्चे के इतने पैसे फलां ने डुबा दी और फ्रॉड किया, जिसकी वजह से बच्चा किसी हद तक डिप्रेशन के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। तो ये वजह होती है जिसके सबब से इंसान मायूस हो जाता है और सोचता है कि अब मेरी जिंदगी के अंदर कभी कोई भलाई आने वाली ही नहीं है, या मैं जिंदगी में कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं सकूंगा। मुसलसल बहुत सारी चीजों में नाकामी की बुनियाद पर, चाहे वो तिजारत हो या तालीम हो, जब वो अपनी तबीयत के मुताबिक और ख्वाहिश के मुताबिक नताइज नहीं पाता तो मायूसी का शिकार हो जाता है। इसी तरीके से बुढ़ापे की वजह से इंसान मायूस होता है कि मैं बूढ़ा होने जा रहा हूं, मेरे पास तो बुढ़ापे की जिंदगी के लिए कोई पैसा ही नहीं है, कुछ बैंक बैलेंस ही नहीं है, बच्चा भी बुढ़ापे में तवज्जो नहीं देता, तो अब इंसान मायूस हो जाता है और वो सोचता है कि यह जिंदगी खुद मेरे ऊपर एक बोझ बनती हुई जा रही है। ऐसे ही बीमारी की वजह से इंसान मायूस हो जाता है। कोई बीमारी लग गई तो आदमी सोचता है कि मैं शायद इस बीमारी से बाहर न निकल सकूं और इसी में मेरी मौत वाक़ई हो जाए,
اور بیماری کے سلسلے میں ہزارہا علاج اور کوششوں کے باوجود جب اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ انسان مایوس ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ ایک اور وجہ بھی ہے، کسی باپ کا ایک ہی بیٹا تھا، اسے اللہ نے لے لیا، تو اس بچے کے جانے کی وجہ سے بھی وہ انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ اب میرے بڑھاپے کا سہارا میرے پاس سے چلا گیا۔ اور ایک خاص وجہ جو ہوتی ہے مایوس ہونے کی وہ یہ ہے کہ انسان جب بڑے بڑے گناہ کر لیتا ہے، ان بڑے بڑے گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کی طبیعت میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اب مجھے کہاں اللہ معاف کرے گا، میں نے تو کوئی گناہ میں کسر ہی نہیں چھوڑی، جتنے بھی دنیا میں گناہ ہو سکتے تھے سب معاذ اللہ میں نے کر لیے۔ اور انسان پھر مایوس ہو کر سوچتا ہے کہ اب کیا میں نیکی کروں، میرے پاپ تو اتنے ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے سدھار کی کوئی امید ہی نہیں ہے اور میری معافی کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ چند وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے اور مایوسی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے میں ایک چیز بتا دوں کہ مایوس ہونا یہ کس کی صفت ہے؟ تو قرآن نے کہا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو گمراہ ہے۔ جو گمراہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لا یسم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا۔ وہ جب صبح ہوتی ہے مولا یہ عطا فرما دے، میں تو بہت ساروں کو جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ صبح اٹھنے کے بعد اپنی مرضی کے ٹائم پہ نماز پڑھتے ہیں فجر کی، یہ نہیں کہ فجر کے ٹائم پہ پڑھتے ہو، 10 بجے اٹھیں گے، 8:30 بجے اٹھیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، پھر لوحے قرآنی دیکھیں گے، پھر مال کی برکت کے لیے جو کچھ وظیفے ہیں وہ پڑھیں گے، مال ہی کے لیے سب کچھ دیکھیں گے، پڑھیں گے، کریں گے، ساری چیزیں کون کون سا وظیفہ مال کی برکت کے لیے سب پڑھ لیں گے، اور پڑھنے کے بعد دعا کریں گے، پھر نکلیں گے۔ ماں زندہ ہے تو ماں کے پیر چومیں گے، ماں سے کہیں گے ماں دعا کر اللہ کامیاب کرے، گھر سے وہ نکلتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک، قرآن کہتا ہے لا یسم الانسان من دعاء الخیر، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، بہت مانگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچے تو نا امید، آس ٹوٹا۔ یعنی اگر وہ بھلائی مانگ رہا ہے اور ساری چیزیں مانگ رہا ہے لیکن اسے بھلائی نہیں پہنچ پاتی تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مایوس ہی نہیں ہوتا بلکہ آس ٹوٹا، فیئوس قنوط قرآن نے کہا ہے۔ وہ ایسا اللہ سے آس توڑ بیٹھتا ہے، سوچتا ہے میرا تو کبھی بھلا ہونے والا ہی نہیں ہے، آس توڑ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب تھوڑا سا ذہن آپ کا بنانے کی میں کوشش کروں۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی حیات طیبہ اٹھا کر کے آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ابتلا اور امتحان سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم گزرے ہیں اتنا انسان اس امتحان سے، عام انسان اس امتحان سے نہیں گزرا۔ لیکن کوئی ایک بات بھی آپ بتا دیں کہ کبھی انبیاء نے اللہ سے آس توڑی ہو، اللہ سے نا امید ہوئے ہوں؟ کبھی بھی نہیں۔ اب وجہ کیا تھی؟ آج مسلمان مایوس کیوں ہوتا ہے اور اولیاء کرام اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم مایوس کیوں نہیں ہوتے تھے؟ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ تھی کہ وہ اپنے رب کی قدرت کے بارے میں جانتے تھے۔ اب مجھے آج آپ کو جو سمجھانا ہے نا وہ صرف رب کے بارے میں۔ آپ کہتے ہیں نا آپ کس کے بندے ہیں؟ ہمارا رب تو اللہ ہے۔ یہ رب کا معنی کیا ہوتا ہے تھوڑا اسے سمجھو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے آج رب کا مطلب سمجھ لیا اور رب کا معنی سمجھ لیا تو مجھے یقین ہے کہ حالات کیسے ہی کیوں نہ ہوں آپ انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے اور نا امید نہیں ہوں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ
جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے. کیا کہا؟ بولیے. ہمارا رب اللہ ہے. اتنا کہنے پر کام ختم ہو گیا؟ نہیں. ثم استقاموا، پھر اس پر جم گئے، پھر اس پر قائم رہے، ڈگمگ نہیں ہوئے، ہلے نہیں اپنی جگہ سے. جب اس کو کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم گئے، قائم رہے، تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس کو میں بعد میں عرض کروں گا. سب سے پہلے تھوڑا سا رب کس کو کہتے ہیں اور رب کا معنی کیا ہے اسے تھوڑا سا سمجھا دوں، ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب کے معنی تین ہوتے ہیں: مالک، سردار اور پالنے والا. رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مالک، سردار اور پالنے والا. مالک اللہ اللہ. آپ سے کوئی کہے یہ کار کس کی، اگر اس کار کا مالک کون ہے، اگر وہ کار آپ کی ہے تو آپ کہیں گے اس کار کا مالک میں ہوں. گھر کے بارے میں جو آپ کا خود کا گھر ہے، کوئی پوچھے اس گھر کا مالک کون ہے، آپ کہیں گے میں ہوں. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے مالک بنانے سے آپ مالک ہوئے. اللہ اگر آپ کو دولت نہ دیتا تو آپ گھر کے مالک نہ ہوتے. اللہ عز و جل اگر آپ کو مال نہ دیتا تو آپ کار کے مالک نہ ہوتے. لیکن یہاں یہ بھی سمجھ لو، آپ ٹیمپرری مالک ہیں، پرماننٹ نہیں. آپ ٹیمپرری مالک ہیں، پرماننٹ نہیں. جہاں آپ کی پوزیشن خستہ ہوئی، آپ نے کسی کو بیچ دیا، اب مالک کوئی اور ہو گیا. اب مالک کوئی اور ہو گیا. پتا چلا کسی بھی چیز کا کوئی دنیا میں بھی اگر مالک ہے تو وہ انسان اگر مالک ہے تو ٹیمپرری مالک ہے اور اللہ کی عطا سے مالک ہے. لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ سے کوئی پوچھے زمین کا مالک کون، کیا جواب دیں گے آپ؟ آسمان کا مالک کون؟ سورج کا مالک کون؟ چاند کا مالک کون؟ یہ اللہ کی ملکیت ٹیمپرری ہے یا پرماننٹ ہے؟ اور کسی نے اس کو مالک بنایا یا خود سے وہ مالک ہے؟ خود سے مالک ہے. تو رب کا معنی ہوتا ہے مالک، ایک معنی ہوتا ہے مالک. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ جسے چاہے جب تک چاہے مالک بنا دے اور جب چاہے اس سے وہ چھین لے. کوئی انسان کسی چیز کا پرماننٹ نہ مالک ہے نہ خود سے مالک ہے. اگر مالک ہونا کما حقہ، اگر کسی کی صفت ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی اور ہمارے رب کی اللہ عز و جل کی صفت ہے مالک ہونا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور یہ مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے مالک رہنا، یہ بھی اللہ عز و جل کی صفت مبارکہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب دوسرا معنی مالک، دوسرا معنی رب کا ہوتا ہے سردار. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سردار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو بلند مرتبہ رکھے. سردار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بولیے. جو بلند مرتبہ رکھے. اسی لیے ہر ایرے گیرے کو سردار نہیں کہا جاتا. جو سب میں بلند مرتبہ رکھتا ہے اسے بولیے، اسے سردار کہا جاتا ہے نا. جو سب میں بلند و بالا مقام رکھے اسے سردار کہا جاتا ہے. ہم بھی تو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالی، کہتے ہیں نا اللہ تعالی. تعالی کے معنی بلندی کے. تو دنیا میں جتنوں کو بلند مرتبہ ملا وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سے چاہے ذلت عطا فرما دے، سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے. ہر کوئی اگر دنیا میں کوئی انسان اگر بڑا ہے اور بلند مرتبہ ہے تو وہ کبھی یہ نہ سمجھے کہ میں پرماننٹ بلند مرتبہ رہوں گا. یہ ذہن میں رہے، سرداری سب کی پرماننٹ نہیں ہے. پرماننٹ اگر کوئی سرداری ہے تو صرف میرے رب قدیر جل جلالہ کی سرداری. اس کی سرداری ہمیشہ سے ہے اور اس کی سرداری
ہمیشہ رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں انشاءاللہ العظیم رب کا معنی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تیسرا معنی جو ہے نا وہ بہت سمجھنے کے لائق ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ رب کا تیسرا معنی ہے پالنے والا۔ کیا ہے معنی؟ رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا، اور یہی زیادہ تر دنیا جانتی بھی ہے، اور دنیا پالنے والا اپنے رب ہی کو سمجھتی ہے۔ اب پالنے والا کہا، اب اس کو میں تھوڑا سمجھاتا ہوں انشاءاللہ۔ کس کو پالنے والا؟ کس کو پالنے والا؟ انسان کو پالنے والا؟ کیا جانور ہی کو پالنے والا؟ نہیں، قرآن کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سارے عالم کو پالنے والا اللہ ہے، جتنے بھی عالم ہیں سب کا پالنے والا اللہ ہے، سب کا پالنے والا اللہ عز و جل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سارے جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں یہ کب سے پال رہا ہے؟ جب سے جہاں کو پیدا کیا تب سے پال رہا ہے، اور جب تک جہان رہیں گے اللہ پالتا رہے گا۔ طاقت دیکھیے، رب کا معنی سمجھیے، آپ مایوسی سے نکل آئیں گے انشاءاللہ۔ آپ کے دل و دماغ سے جتنے بھی منفی تصورات اور تخیلات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے جب آپ نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ تو رب کا معنی سمجھ لیجیے، پالنے والا۔ اور کب تک پالنے والا؟ کس کا پالنے والا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پالنے والا۔ کس طرح وہ پالتا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر طرح اور ہر نوعیت سے پالنے والا۔ اب اس کو یوں سمجھو کہ دنیا کے ظاہری پالنے والوں کی تربیت اس وقت شروع ہوتی ہے جب وہ چیز پہلے بن کر آ جائے۔ مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے، ایک ماں اپنے بیٹے کو پالتی، لیکن پالتی کب ہے؟ بہت اہم نکتہ ہے۔ پالتا باپ کب ہے اور پالتی ماں کب ہے؟ جب وہ بیٹا پیدا ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد وہ پالتا ہے، اس کے بعد وہ پالتی ہے۔ لیکن اے میرے کریم تیری عظمتوں پر قربان، ماں کے پیٹ میں جب بچہ رہتا ہے وہاں کون پالتا ہے؟ تو مولا پالتا ہے۔ وہاں کون غذا پہنچاتا ہے؟ اللہ پہنچاتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، ابھی ماں پال نہیں پا رہی ہے، اس سے پہلے مولا اسے پال رہا ہے۔ باپ پالنے کی ذمہ داری نہیں لیا، اس سے پہلے پروردگار جل جلالہ اس کو پال رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کو بہت اچھی طریقے سے آپ سمجھیں۔ اور پالنے کی بھی ایک مدت ہوتی ہے، بہت جلد وہ ختم بھی ہو جاتی ہے، اور خاص قسم کی تربیت ہوتی ہے، عام نہیں ہوتی، اور خاص کی تربیت ہوتی ہے۔ ہر ایک کو کوئی نہیں پالتا، ہر ایک کو کوئی نہیں پالتا۔ دیکھو دنیا میں سب سے بڑے پالنے والے ماں باپ مانے گئے ہیں، جس کے متعلق رب قرآن پاک میں فرماتا ہے کما ربیانی صغیرہ۔ دوسروں کی تربیت ان سے کہیں کم ہے، یعنی دوسرے اگر پالنا چاہیں، ایک باپ اپنے بیٹے کو جس طریقے سے پالتا ہے، ماں اپنے بیٹے کو جس طریقے سے پالتی ہے، دوسرے اس طریقے سے اس بچے کو نہیں پالیں گے جیسے ماں باپ پال سکتے ہیں۔ تو دوسروں کا پالنا دوسرے بچوں کو یہ تھوڑا سا کم ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب پروردگار کے پالنے کا انداز دیکھیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو وہاں بھی اللہ پال رہا تھا، اور جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، قربان میرے رب کی عظمت پر، بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، ماں کے سینے میں اللہ دودھ پہلے پیدا کر دیتا ہے۔ کیا پالنے کا انداز ہے میرے کریم کا، کیا پالنے کا انداز ہے، کس طریقے سے پال رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماں نے صرف یہ کیا کہ رب کا دیا ہوا دودھ ہی اس بچے کے منہ میں دے دیا، اسی دودھ کے پیٹ میں پہنچنے کے بعد ماں پھر بے تعلق ہو گئی۔ قربان جائیے، ماں نے بچے کو دودھ پلا دیا، اب بچہ سو رہا ہے، ماں تو اپنے کام میں لگ گئی۔ توجہ چاہوں گا نقطے پر توجہ چاہوں گا۔ ماں نے بچے کو دودھ پلا دیا، اب دودھ پلانے کے بعد ماں لگ گئی کام میں، کھانا پکا رہی ہے، دوسرے کام میں مصروف ہے، نیند آ گئی تو سو گئی۔ اب اس ننھے سے بچے کو کون پال رہا ہے؟ مولا پال رہا ہے۔ اس ننھے سے بچے کو کون پال رہا ہے؟ ماں کے پالنے کی مدت بڑی کم رہی،
لیکن قدرت کے پالنے کا معاملہ بڑا عظیم رہا. یہاں ایک میں آپ کو حدیث شریف سنا دوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ٹھوکر کھاتا ہے اور مر جاتا ہے, اور کبھی انسان 10ویں منزلے سے نیچے گرتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. ایک انسان ٹھوکر لگی اور مر گیا, اور ایک انسان 10 منزلے سے نیچے گرا اور محفوظ ہے, تو آدمی کہتا ہے کہ بچ گیا. بچا نہیں, خدا نے بچایا ہے. یہ بچا نہیں ہے, یہ رب نے بچایا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسی طریقے سے اللہ کے پالنے کا ایک اور انداز بھی آپ دیکھ لیں. دودھ تو پیٹ میں پہنچ چکا, لیکن اس میدے کے اندر ہضم کی طاقت کون پیدا کرتا ہے؟ اگر میدا خراب ہو گیا تو بچے کی طبیعت بگڑ جائے گی. کون ہے جو میدے کے اندر اس دودھ کو ہضم کی صلاحیت عطا فرماتا ہے؟ یہ میرا پروردگار ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, پھر دودھ کا بہانہ بھی دور. یعنی اب بچہ 2 سال کا ہوا تو ماں نے دودھ پلانا بھی چھوڑ دیا. غرضے کہ بچہ جس قدر بڑھتا گیا ماں کی پرورش گھٹتی رہی. جملے پر توجہ چاہوں گا. بچہ جیسے جیسے بڑھتا رہا ماں کی پرورش گھٹتی رہی. اس کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو. بچہ 2 سال کا تھا, 2 سال تک ماں نے دودھ پلایا, پھر اس کے بعد بچے کو ماں ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی. اب بچہ بڑھ رہا ہے نا, بیٹا اپنے ہاتھ سے کھانا سیکھ لے, میں تجھے کب تک کھلاؤں گے. آئے. ایک ماں اپنے بچے سے کہتی ہے بیٹا اب تو کچھ اپنے ہاتھ سے کر لے, میں کب تک تجھے کھلاؤں گی. اور ماں پالنے کا ہاتھ کھینچ لیتی ہے اور بچہ کھانا اپنے ہاتھ سے شروع کرتا ہے. بڑا پیارا جملہ ہے. بچہ بڑھتا جاتا ہے, پالنے کا سسٹم اور پالنے کا وقت ماں کا کم ہوتا چلا جاتا ہے. اے اللہ تیری عظمتوں پر قربان, بچہ بڑھ رہا ہو یا چھوٹا ہو, تو کبھی پالنے سے اپنے بچے کو, بندے کو نہیں چھوڑتا. بچے کو بھی تو ہی پالتا ہے اور بڑے کو بھی تو ہی پالنے والا ہے. ماں ہاتھ کھینچ لیتی ہے لیکن رب نہیں, رب نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, پھر کمال کی بات, جو باپ اپنے بیٹے کو پالا تھا, جس باپ نے اپنے بیٹے کے لیے غذا کا انتظام کیا, جس باپ نے پالنے کے اندر بچے کے لیے کوئی کسر نہیں رکھی, اب وہ باپ ہو گیا بوڑھا. اب باپ ہو گیا بوڑھا تو اب معاملہ الٹ گیا. جو باپ پہلے بیٹے کو پالتا تھا, اب بیٹا باپ کی ذمہ داری اٹھاتا ہوا نظر آتا ہے نا. وہی بیٹا جسے باپ نے پالا تھا, اب اسی بیٹے سے باپ کی امید وابستہ ہو جاتی ہے کہ بڑھاپے میں میرا یہ بچہ مجھے پالے گا. معاملہ الٹ گیا. اب باپ خدمت کا محتاج ہو گیا, بیٹا خدمت کا محتاج نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اور اگر اسی دوران بچہ مر گیا تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو پھر تو کسی طرح کا ظاہری تعلق رہا ہی نہیں. پھر کانٹیکٹ ختم, بچہ مرا کانٹیکٹ ختم. قربان اس رب العالمین کے جو ہم کو باپ کی پیٹھ میں پالے, ماں کے پیٹ میں پالے, بچپن میں پالے, جوانی میں پالے, بڑھاپے میں پالے, تندرستی میں پالے, بیماری میں پالے. جیسے جیسے جو بھی ہمارے حالات بنتے جائیں, جیتے ہیں تو بھی پالتا ہے اور مر جاتے ہیں تب بھی وہی پالنے والا ہے کہ میرے رب کے ساتھ. اور سب کو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ پالتا ہے. اور قربان جائیے, باپ پالتا ہے تو امید ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں سہارا بنے گا. ماں پالتی ہے تو اس کی امید ہوتی ہے, اور کبھی کبھی تو معاوضہ بھی باپ مانگتا ہے اور ماں مانگتی ہے. اے میرے رب تیری عظمتوں پر قربان, تو اس طرح پالتا ہے کہ ہم سے کچھ مانگتا ہی نہیں کہ میں پال رہا ہوں مجھے کچھ دو. نہیں, اگر بے لوث پالنے والی کوئی ذات ہے تو وہ میرے رب قدیر جل جلالہ کی ذات ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, پھر ہر طرح پالتا ہے, ہر طرح جسم کے ہر اعضا کو پالتا ہے. میں یہاں پر ایک حکمت بتاؤں, علماء تشریف فرمائیں, انشاءاللہ کافی لطف محسوس کریں گے اس کے پالنے کے انداز کو. مجھے یہ بتائیے, سر میں جو بال ہیں وہ بڑھتے ہیں کہ نہیں بڑھتے؟ جواب دیجئے آپ. لیکن اس کے پالنے کا انداز کتنا عظیم ہے. وہ ناک کو نہیں بڑھاتا, بال بڑھاتا ہے لیکن ناک نہیں بڑھاتا. آپ مجھے بتاؤ, بال کی طرح روز ناک بڑھتا چلا جائے تو کیا حالت ہوگی. لیکن اے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ تو نے کہہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کیا پالنے کا انداز ہے, خدا کی قسم آپ دیکھیں تو صحیح, کیا پالنے کا انداز ہے.
اور ایک تصور ذہن کے اندر محفوظ کر لو، آپ کو اور ہم کو پیاس لگتی ہے، ہم پانی پیتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے پانی کے اندر تاثیر پیدا کرنے والی ذات خدا کی ہے۔ ورنہ یہ جملہ یاد رکھنا، یہ حدیث شریف ہے، یہ حدیث شریف ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کئی لیٹر پانی پی لیں، پیاس نہیں بجھتی۔ اور یہ حدیث شریف سن لو، جو لوگ جان بوجھ کر کے نماز قضا کرنے والے ہیں، جب ان کی موت کا وقت قریب آئے گا تو 7 سمندروں کا پانی بھی انہیں پلا دیا جائے، ان کی پیاس نہیں بجھے گی، نہیں بجھے گی۔ تو پانی کا کام ضرور یہ ہے پیاس بجھانا، لیکن وہ پیاس بھی اسی وقت بجھائے گا جب اللہ عز و جل چاہے گا۔ آگ کا کام کیا ہے؟ بولیے، جلانا۔ اتنی سی چنگاری کبھی کبھی جلا دیتی ہے۔ ابھی میرے پیر میں تھوڑا سا زخم ہے، ایک چھوٹا سے معاملے کے اندر وہ زخم ہو گیا، تو اب وہ 1 ہفتے سے ہے زخم، اتنی سی چیز سے زخم ہو گیا، جل گیا میرا پیر تھوڑا سا، اتنی سی چیز سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی سی آگ نہیں تھی کہ چلو ایک چنگاری یا ایک موم بتی لگا کر کے چھوڑ دی گئی، نہ، اگربتی نہیں۔ آگ کا کنواں اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، تیار کیا گیا۔ لیکن جب اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں جب ڈالا گیا تو اب دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، آگ کو فرمایا، یا قلنا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ، یا نارو کونی بردا و سلامن۔ بردا کے معنی ٹھنڈک ہوتی ہے، بردا کے معنی ٹھنڈک۔ کبھی کبھی ٹھنڈک زیادہ بھی ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا، لیکن میرے رب کی عظمت پر قربان جائیے، کہا یا نارو کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، لیکن ایسی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرا ابراہیم ٹھنڈی سے پریشان ہو جائے، وہ سلامتی والی آگ، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا کہ میرے ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آگ کا کام جلانا ضرور ہے، لیکن وہ اسی وقت جلا سکتی ہے جب میرا مولا چاہے۔ بڑا عظیم میرا پروردگار ہے، اس کی شان کا کیا کہنا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، دیکھیں پالتا کیسے، یہ کان ہے نا، یہ ہڈی ہے، لیکن اے کریم تیری عظمتوں پر قربان، اس میں سننے کی طاقت کس نے پیدا کی؟ یہ آنکھ کیا ہے؟ یہ چربی کا ایک چھوٹا سا وہ ہے۔ ایسا آدمی دیکھتا ہے کہ زمین پر کھڑا رہتا ہے اور آسمان کو دیکھتا نظر آتا ہے۔ کس نے یہ طاقت عطا کی؟ میں کبھی کبھی اپنی تقریر میں کہا کرتا ہوں، یہ جو بلب جلتے ہیں نا، 5 سال کے بعد یہ لائٹ بند ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، فیوز اڑ جائے گا، کچھ بھی ہوتا رہتا ہے، بلب خراب ہو گیا بدلو، ٹیوب لائٹ خراب ہو گئی بدلو، ہائیلوجن خراب ہو گیا بدلو، لیکن اس کی مدت بہت لانگ ٹائم کی نہیں ہوتی، 5 سال 2 سال 1 سال 6 سال 3 سال بس یہی ہوتی ہے۔ میرے رب کی عظمتوں پر قربان، لیکن یہ سب جلتی کیسے ہیں؟ کسی نہ کسی کنیکشن کی وجہ سے، کسی نہ کسی کنیکشن کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، میرے رب کی عظمتوں پر قربان جائے۔ یہ 2 بلب ہماری آنکھوں میں، یہ 2 بلب، کوئی کنیکشن کہیں کا نظر نہیں آ رہا ہے، یہ پاور سپلائی ہو رہی ہے کہ کوئی ایسی چیز، یہ 2 بلب لگا دیے، 60 سال کے ہیں تب سے دیکھ رہے ہیں، پیدائش سے 60 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ پتا چلا انسان کی بنائی ہوئی چیز 2-3 سال میں بگڑ سکتی ہے، لیکن مولا پالنا چاہے تو کسی کی آنکھ کو 100 سال تک بھی پالتا نظر آتا ہے۔ یہ ہے میرے رب کی ذات۔ مجھے یاد ہے مفتی اعظم راجستھان حضرت علامہ مفتی اشفاق حسین صاحب علیہ الرحمت والرضوان کو میں نے دیکھا، میرے غالب گمان کے اعتبار سے 80 سال کی ان کی عمر تک تو میں نے ان کو دیکھا ہے، چشمہ نہیں لگاتے تھے، اتنا پاورفل وہ دیکھتے تھے، اتنا پاورفل۔ تو یہ دیکھنے کی قوت اتنی سی چربی میں کس نے پیدا کی؟ میرے رب نے۔ پڑھ پڑھ ہم بھی بول رہے ہیں، آپ بھی بول رہے ہیں، صبح و شام بولتے چلے جا رہے ہیں، یہ کس نے طاقت عطا کی؟ رب نے طاقت عطا کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تو انسان کی بات ہوئی، اب آئیے تھوڑا سا درختوں